हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे जमुना बुक का 4th लेसन अजंता और एलोरा। उससे पहले हम मजमून के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं मजमून के बारे में। मजमून एक गैर अफसानवी नसरी सनफ है। मजमून एक गैर अफसानवी नसरी सनफ है। इसमें किसी भी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख्याल किया जाता है। इसमें क्या है, किसी भी मौजू पर, यानी कि किसी भी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख्याल किया जाता है। इसके लिए मौजू की कोई कैद नहीं, यानी कि मजमून में जो है किसी मौजू की कोई कैद नहीं है, लेकिन ख्यालात का क्या है, तसलसल ज़रूरी है। मजमून बुनियादी तौर पर किसी एक मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए लिखा जाता है। इसमें इल्मी संजीदगी पाई जाती है। इसमें यानी कि मजमून में इल्मी संजीदगी पाई जाती है और तर्ज़े बयान व ज़बान की बड़ी अहमियत है। इसमें तर्ज़ बयान व ज़बान की बड़ी अहमियत है। अल्फाज में जिस कदर क़तइयत और बयान में शफाफियत होगी, इसी कदर मजमून निगारी का हक़ अदा होगा। मजमून का दायरा बहुत वसी है। मजमून का जो दायरा है वो बहुत वसी है, यानी कि बड़ा है। अदबी मौज़ूआत पर लिखे गए मज़ामीन की नौइयत तनक़ीदी, तहक़ीक़ी और लिसानियाती होती है। गैर अदबी मौज़ूआत में गैर अदबी मौज़ूआत जो होते हैं उनमें गैर अदबी मौज़ूआत में मज़हब, फ़लसफ़ा, सवानह समाज, सियासत, इक़्तिसादियात, सनअत व हिरफत, तिजारत, ज़राअत, माहौलियाती आलूदगी, तिब, सेहत, कानून और साइंस व टेक्नोलॉजी वगैरह से मुताल्लिक़ मालूमाती मज़ामीन शामिल हैं। मज़मून की कामयाबी का इन्हिसार रब्त व तरतीब और तंज़ीम की खूबी पर है। मज़मून की कामयाबी का जो इन्हिसार रब्त व तरतीब और तंज़ीम की खूबी पर है। एक अच्छे मज़मून में मौजू या मसले को इस तरह पेश किया जाता है। एक अच्छे मज़मून में मौजू या मसले को इस तरह पेश किया जाता है कि उसके तमाम अहम पहलू ज़ेर बहस आ जाएं। तमहीदी हिस्से में यानी कि जो हम मज़मून लिखते हैं उसके कई हिस्से होते हैं। मोस्टली 3 हिस्से बताए गए हैं। तमहीद, नंबर 1 तमहीद, नफ्से मज़मून और ख़ात्मा। तो तमहीदी हिस्से में मौजू का ऐसा तारुफ कराया जाता है जिससे उसकी अहमियत और लिखने वाले की मंशा पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है। इसके बाद मुंतक़ी तरतीब में संजीदा और मुदल्लल तरीक़े से अहम नुक्तों को सामने लाया जाता है। इंतशार से बचते हुए ज़रूरी वज़ाहत और सराहत के साथ बात पूरी की जा सकती है और किसी नतीजे पर पहुंचकर मज़मून को ख़त्म किया जाता है। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। तमहीद यानी कि तमहीद और नफ्से मज़मून और ख़ात्मा। ठीक है, तो तमहीद जो है बेटा, मज़मून के शुरू के हिस्से को तमहीद कहते हैं, जिसमें उन्वान की तारीफ़ और मज़मून के लिए फ़िज़ा तैयार की जाती है। सेकंड है हमारा नफ्से मज़मून। तमहीद के बाद असल मौजू पर पेश किए गए ख़यालात को नफ्से मज़मून या मज़मून का क्या है, मवाद कहते हैं। और थर्ड है हमारा ख़ात्मा। अपने ख़यालात को पेश करने के बाद एक नतीजा भी निकाला जाता है। यही नतीजा मज़मून का आखिरी हिस्सा यानी कि ख़ात्मा कहलाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उर्दू में मज़मून निगारी का बाकायदा आगाज़ सर सैयद से होता है। उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़
سر سید سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس صنف کو سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، نذیر احمد، میر ناصر علی نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مرزا فرحت اللہ بیگ، محفوظ علی بدایونی، عبدالکلام آزاد، خواجہ غلام السیدین، رشید جہاں، سید احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، شمس الرحمن فاروقی اور گوپی چند نارنگ وغیرہ اردو کے اہم مضمون نگار ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اردو کے خاص مضمون نگار ہیں۔ سید مبارز الدین رفعت، سید مبارز الدین رفعت 1918 سے 1976۔ سید مبارز الدین رفعت حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ سید مبارز الدین رفعت حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محکمہ جنگلات میں ملازم تھے۔ ان کے والد جو تھے وہ محکمہ جنگلات میں ملازم تھے، یعنی کہ محکمہ جنگلات میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے 1936 میں 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے 1936 میں 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ جامعہ عثمانیہ سے BA اور MA فارسی کی اسناد حاصل کی۔ جامعہ عثمانیہ سے BA اور MA کس میں کیا ہے؟ MA فارسی میں اس کی سندیں حاصل کی۔ اس کے بعد سٹی کالج حیدرآباد میں فارسی کے استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں۔ بعد میں میسور کے مہارانی کالج میں پرنسپل کے طور پر کام کیا۔ بعد میں میسور کے مہارانی کالج میں کیا ہے؟ پرنسپل کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ سید مبارز الدین رفعت ایک محقق، مترجم اور ادیب تھے۔ محقق یعنی کہ تحقیق کرنے والے، اور مترجم یعنی کہ ترجمہ کرنے والے اور ادیب تھے۔ ان کی تصانیف میں ایک مشرقی کتب خانہ، سالار جنگ میوزیم، مقام غالب، مشاہیر کی بیویاں وغیرہ اہم شمار کی جاتی ہیں۔ اب پڑھتے ہیں اجنتا اور ایلورا۔ اجنتا اور ایلورا، آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے، لیکن ایسے پہاڑ بہت کم ہیں جن کے اندر انہی سے تراشی ہوئی مورتیاں اور چاروں طرف تصویریں بھی بنی ہوں۔ آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے، لیکن ایسے پہاڑ بہت کم ہیں جن کے اندر انہی سے تراشی ہوئی، یعنی کہ پہاڑوں کے اندر ہی سے تراشی ہوئی مورتیاں ہوں اور چاروں طرف تصویریں بھی بنی ہوں اور ان کی شکل بھی غار کی سی ہو۔ مہاراشٹر میں اورنگ آباد کے قریب اجنتا اور ایلورا کے ایسے غار ہیں۔ یہ قدرتی نہیں ہیں بلکہ چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ مطلب کہ یہ نیچرل نہیں ہے، ان کو کاٹ کر جو ہے چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ یہ غار بہت پرانے ہیں، بہت پرانے ہیں، لیکن دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں آج ہی بنایا گیا ہے۔ اجنتا کے غار بڑی خوبصورت جگہ پر ہیں۔ اجنتا کے جو غار ہیں وہ بہت ہی خوبصورت جگہ پر ہیں۔ یہاں قدرتی آبشار ہیں، یعنی کہ قدرتی جھرنے ہیں۔ یہیں پر ایک پرفضا وادی میں یہ غار چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں بڑے بڑے راجاؤں نے اس کام کے لیے بہترین فنکاروں کو جمع کیا۔ بہترین فنکاروں کو جمع کیا۔ یہ غار بدھ مت کے ماننے والوں ہی نے بنائے تھے۔ یہ جو غار ہیں
اجنتا اور ایلورا کے یہ بدھ مت کے ماننے والوں نے ہی بنائے تھے۔ انہیں اپنے مذہب سے سچی محبت تھی اور انہوں نے یہ کام دل و جان سے کیا۔ اجنتا میں سب سے پرانے غار تو وہ ہیں جو آج سے تقریباً 2200 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ پھر آخری غار وہ ہے جو 6 صدی عیسوی میں بنے تھے۔ اس طرح یہ غار تقریباً 800 سال میں بنے ہیں۔ ان غاروں کے بنانے میں کئی نسلوں نے حصہ لیا۔ ان غاروں کے بنانے میں کئی نسلوں نے حصہ لیا۔ یہ ہے اجنتا اور ایلورا۔ ایک وسیع ہال میں یعنی کہ ایک بڑے ہال میں مہاتما بدھ کا ایک بڑا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ دیواروں پر مہاتما بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانیاں تصویروں کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ چھتوں پر نازک بیل بوٹوں کے نقش و نگار ہیں۔ چھتوں پر نازک بیل بوٹوں کے نقش و نگار ہیں۔ یہاں ایک استوپ ہے جس میں مہاتما بدھ کا مقدس بال اور چتا کی راکھ محفوظ ہے۔ یہاں بھکشو عبادت کرتے تھے، ساتھ ساتھ تصویریں بنانے کا کام بھی کرتے رہتے تھے۔ غاروں میں اندھیرا تو تھا ہی، اس لیے تصویریں بنانے میں خاصی مشکل پیش آئی تھی۔ غاروں میں بہت اندھیرا تھا، اس لیے ان کو بنانے میں کافی دقتیں جو ہیں وہ پیش آئی تھی۔ چنانچہ غار کے منہ پر فولاد کے صقل کیے ہوئے بڑے بڑے آئینے رکھ دیے جاتے۔ جب ان پر سورج کی کرنیں پڑتی تو ان کا عکس غاروں کے اندر پڑتا، اور یہی نہیں بلکہ غار کے اندر بھی اس طرح کے اور آئینے رکھ دیے شیشے یعنی کہ رکھ دیے جاتے۔ پھر ان پر باہر کے آئینوں کا عکس پڑتا تو یوں غار میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی۔ یوں تو مشال جلا کر بھی روشنی کی جا سکتی تھی، لیکن مشال کا جو دھواں ہے وہ بنی ہوئی تصویروں پر بیٹھ جاتا۔ اس لیے انہوں نے مشالیں استعمال نہیں کی۔ اجنتا میں تقریباً 1000 برس تک زندگی بڑی پرسکون رہی۔ بھکشوؤں کی کئی نسلیں آئیں اور گزر گئیں۔ اجنتا میں غار بنتے گئے۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں ان غاروں کی بہت تعریف کی ہے۔ زمانہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ دھیرے دھیرے ہندوستان میں بدھ مت کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ ہندوستان میں بدھ کے ماننے والوں کی سنکھیا کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اجنتا میں بھی کوئی باقی نہ رہا۔ لوگوں کے دلوں سے بھی آہستہ آہستہ اس کی یاد مٹ گئی، اور سینکڑوں برس تک لوگوں کو ان غاروں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ جب انگریز ہندوستان آئے اور 1819 میں انگریزوں اور مراٹھوں کے درمیان انہی پہاڑیوں کے آس پاس لڑائی چھڑی اور 1819 میں انگریزوں اور مراٹھوں کے درمیان یعنی کہ بیچ میں انہی پہاڑوں کے آس پاس جنگ چھڑی تو انگریزی فوج کے سپاہی اس وادی کو ایک اچھا مورچہ
جان کر اس کے اندر اتر گئے۔ یہاں پہنچے تو انہیں غاروں کا بیرونی حصہ نظر آیا۔ یہ غار مٹی سے اٹے پڑے تھے۔ یہ غار اتنے پرانے تھے اور یہاں پہ اتنی مٹی جمع ہو گئی تھی کہ یہ غار مٹی سے اٹے پڑے تھے۔ کچھ سپاہی ان غاروں میں گھس گئے اور ان کے اندر تصویریں دیکھ کر حیران ہوئے، اور پھر جلدی ہی ان کی شہرت پھیل گئی۔ بڑے بڑے مصوروں نے ان کی تصویریں تیار کی۔ ان تصویروں کی لندن اور پیرس میں نمائش ہوئی۔ غاروں کو صاف کیا گیا تاکہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ سکیں۔ ایلورا کے غار بنانے والوں کو اجنتا کے غاروں جیسا دلکش منظر تو نہ مل سکا، تاہم قدرتی مناظر کے لحاظ سے یہ مقام بھی اچھا ہے۔ ایلورا میں کل ملا کر 34 غار ہیں۔ ایلورا میں کتنے غار ہیں؟ کل ملا کر 34 غار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایلورا کے غار بنانے والوں کے ہاتھ میں پتھر بھی موم ہو گیا تھا۔ پتھر کو انہوں نے جس طرح چاہا تراشا، بنایا، سنوارا اور اپنے جذبے کی آنچ اس میں شامل کر دی۔ کیلاش کا مندر ایلورا کے غاروں کی جان ہے۔ یہ مندر راشٹرکوٹ کے راجا کرشنا کی سرپرستی میں بنا تھا۔ اس کے پرکھوں نے یہاں ایک مندر بنوایا تھا۔ راجا کرشنا کو یہ بہت پسند آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایسا ہی مندر بنایا جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی چٹان کاٹ کر اس میں کیلاش مندر کو بنانے میں کوئی 2 لاکھ ٹن پتھر باہر نکالنا پڑا۔ ایلورا کے مندر بھی کئی سو برس میں بن پائے۔ یہ غار اجنتا کی طرح نظروں سے اوجھل تو نہیں ہوئے، لیکن ان کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ مورتیاں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، لیکن محکمہ آثار قدیمہ نے ان کی طرف توجہ کی اور اب اس جگہ کی رونق بھی بڑھ گئی ہے۔ الفاظ معنی پڑھیں گے۔ آبشار، جھرنا یا اونچی جگہ سے گرنے والا قدرتی پانی۔ مجسمہ یعنی کہ مورتی۔ استوپ، بدھ مذہب کی عبادت گاہ۔ بھکشو، بدھ مذہب کا درویش۔ سیقل، پالش یا صفائی۔ مصور یعنی کہ تصویر بنانے والا۔ دلکش، دل کو لبھانے والا۔ پرکھے یعنی کہ باپ، دادا یا بزرگ۔ اوجھل، غائب یا نگاہوں سے دور ہونا۔ محکمہ آثار قدیمہ یعنی کہ حکومت کا وہ شعبہ جو پرانی تاریخی عمارتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ غور کیجیے، اجنتا اور ایلورا کے غار قدیم چٹان سے بنے ہندوستانی فن اور تعمیر کی تاریخ میں ایک یادگار کارنامہ ہیں۔ وہ قدیم ہندوستان کی مذہبی، ثقافتی اور سماجی زندگی کے بارے میں انمول بصیرت فراہم کرتے ہیں، نیز ان کے کاریگروں کی ذہانت اور فنکارانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہیں، جنہوں نے یہ دلکش یادگاریں تخلیق کی ہیں یعنی کہ بنائی ہیں۔ ایلورا کے غار نمبر 16 میں کیلاش مندر دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی معبد ہے۔ اسے ایک بڑی چٹان مونولیتھک کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ کیلاش مندر دنیا کا خوبصورت ترین مندر ہے جو تعمیراتی معجزہ کاری و صناعی تاریخی اہمیت، فنی جودت، جغرافیائی انفرادیت، اقتصادی غلبہ اور روحانی وراثت کی یادگار ہے۔ شاندار ایلورا غاروں کو 1983 میں یونیسکو کی عالمی ورثہ فہرست میں شامل کیا گیا۔ سوچیے اور بتائیے، اجنتا اور ایلورا کے غاروں کی انفرادیت کیا ہے؟ سیکنڈ ہے ہمارا، غاروں میں روشنی کے انتظام کے لیے کون سی تکنیک اپنائی گئی تھی اور کیوں؟ تھرڈ ہے،
ان غاروں کی بازیافت کب اور کیسے ہوئی؟ فورتھ ہے غار بنانے والوں کے ہاتھوں میں پتھر بھی موم ہو گیا، جملے کی وضاحت کیجیے۔ اجنتا اور ایلورا کے غاروں کی انفرادیت کیا ہے؟ جواب: اجنتا اور ایلورا کے غاروں کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ غار اینٹ یا پتھر جوڑ کر نہیں بنائے گئے ہیں بلکہ ایک ٹھوس پہاڑ کو تراش کر کے خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اجنتا اور ایلورا کے غاروں کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ غار اینٹ یا پتھر کو جوڑ کر نہیں بنائے گئے بلکہ ایک ٹھوس پتھر کو تراش کر بے حد خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے غاروں میں روشنی کے انتظام کے لیے کون سی تکنیک اپنائی گئی تھی اور کیوں؟ جواب: غار کے اندر گہرے اندھیرے حصوں کو روشن کرنے کے لیے، یعنی کہ جو غار کے اندر بہت اندھیرا ہے ان حصوں کو، جہاں پہ اندھیرا ہے ان حصوں کو روشن کرنے کے لیے آئینے رکھ دیے جاتے تھے، پھر ان پر باہر کے آئینوں کا عکس پڑتا تھا تو غار میں ہر طرف روشنی ہو جاتی تھی۔ یوں تو مشال جلا کر بھی روشنی کی جا سکتی تھی، لیکن جو ہے وہ مشال کا دھواں جو ہے وہ بنی ہوئی تصویروں پر بیٹھ جاتا، اس لیے انہوں نے مشالیں استعمال نہیں کی۔ سوال نمبر 3 ہے ان غاروں کی بازیافت کب اور کیسے ہوئی؟ تو دیکھیے بیٹا، جواب ہے بازیافت کا مطلب ہے کہ دوبارہ حاصل کرنا یا وصولی یا گمشدہ چیزوں کا واپس ملنا۔ تو ہوا یوں کہ زمانہ جو ہے ایک حال پر نہیں رہتا، دھیرے دھیرے ہندوستان میں بدھ مت کے ماننے والوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اجنتا میں بھی کوئی باقی نہ رہا، تو لوگوں کے دلوں سے کیا ہوا، آہستہ آہستہ اس کی یاد مٹ گئی اور سینکڑوں برس تک لوگوں کو ان غاروں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ تو اس کا آنسر ہے، تو جب انگریز ہندوستان آئے اور 1819 میں انگریزوں اور مراٹھوں کے درمیان لڑائی چھڑی، تو انگریزی فوج کے سپاہی اس وادی کو اچھا مورچہ جان کر اس کے اندر اتر گئے۔ تو یہ غار مٹی سے اڑے پڑے تھے، تو کچھ سپاہی ان غاروں میں گھس گئے، پھر ان تصویروں کو دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر جلدی ہی ان کی شہرت پھیل گئی۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا سوال نمبر 4، غار بنانے والوں کے ہاتھوں میں پتھر بھی موم ہو گیا، جملے کی وضاحت کیجیے۔ جواب: غار بنانے والوں کے ہاتھوں میں پتھر بھی موم بن گیا کا مطلب یہ ہے کہ لگن اور محنت سے کاریگر نے اپنی شاندار مہارت سے سخت ترین پتھر کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، یعنی پتھروں کو بھی موم کی طرح آسانی سے انہوں نے کیا کر دیا، تراش دیا۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے، درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ یہ غار بہت پرانے ہیں۔ تو اس جملے میں غار کیا ہے، مبتدا ہے، اور بہت پرانے ہیں یہ کیا ہے، خبر ہے۔ جملہ کیا ہے ہمارا، یہ غار بہت پرانے ہیں، تو اس میں غار کیا ہوگا، مبتدا، اور بہت پرانے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ خبر ہے۔ تو کسی جملے میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہو تو وہ جملہ مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ آپ 5 ایسے جملے سبق سے تلاش کر کے لکھیں، یہ بھی بتائیے کہ جملے میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ تو 5 جملے ہمارے یہ ہیں کہ اجنتا کے غار بہت خوبصورت ہیں۔ تو جیسے آپ نے ابھی اوپر دیکھا ہے، اگزامپل دیا گیا ہے بک میں کہ یہ غار بہت پرانے ہیں، تو غار کیا ہے، مبتدا، اور بہت پرانے کیا ہے، خبر ہے۔ تو اسی طرح اجنتا کیا ہے، اس میں مبتدا، اور بہت خوبصورت کیا ہے، یہ خبر دی گئی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ خبر ہے۔
اسی طرح یہ سارے جو جملے ہیں اس میں یہی بات ہے کہ پہاڑ کی چٹان بہت سخت ہے، تو پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ کی چٹان یہ مبتدا ہے اور بہت سخت یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو اسی طرح کاریگر بہت محنتی تھے، موسم بہت خراب ہے، راستہ بہت آسان ہے۔ یہ بہت آسان ہے، راستہ بہت آسان ہے۔ اب آگے دیکھیں، سبق میں بیل بوٹا لفظ آیا ہے۔ سبق میں بیل بوٹا لفظ آیا ہے جو نقش و نگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسے مرکب لفظ کہتے ہیں، اسے مرکب لفظ کہتے ہیں۔ سبق میں بیل بوٹا لفظ آیا ہے، بیل بوٹا آیا ہے جو نقش و نگار کے معنی میں ہے۔ تو بیل بوٹے کے کیا معنی ہیں؟ نقش و نگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو مرکب لفظ کہتے ہیں کیونکہ یہ مرکب ملا ہوا الفاظ ہے۔ تو ان لفظوں کو الگ الگ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان لفظوں کو الگ الگ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بیل اور بوٹا یہ دو لفظ ہیں اس میں، تو ان کو ہم الگ الگ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ بیل بہت اچھی ہے، بوٹا بہت خوبصورت ہے۔ مثال کے طور پر چاند تارے، ایگزامپل ہے ہمارا، ایگزامپل کے طور پر کیا بتایا گیا ہے کہ چاند تارے۔ دیکھیے چاند الگ لفظ ہے اور تارے الگ ہیں، تو ان پہ ہم الگ الگ بھی ان کے لفظ معنی نکل رہے ہیں اور الگ الگ ہم جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو تاج محل وغیرہ، تاج محل وغیرہ، تو اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ بات کیجئے، جو آپ کے کلاس فیلو ہیں یا جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بات کیجئے اور نیچے دیے گئے مرکب الفاظ کے معنی اور ان کو الگ الگ جملوں میں استعمال کیجئے۔ قوس قزح، پنچکی، بیل گاڑی اور الٹ پھیر۔ یہ دیکھیے قوس قزح، دھنک یا رینبو، بارش ہوتے ہی آسمان پر قوس قزح نمودار ہوئی۔ پنچکی، پانی سے چلنے والی چکی، پرانے زمانے میں لوگ بجلی کے بغیر ندی کے تیز بہاؤ پر پنچکی بنی پنچکی استعمال کرتے تھے۔ بیل گاڑی، بیلوں سے کھینچی جانے والی روایتی گاڑی، آج بھی گاؤں کے کاموں میں بیل گاڑی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج بھی کیا ہے؟ گاؤں کے کاموں میں بیل گاڑی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ الٹ پھیر، رد و بدل یا تبدیلی، وقت کے الٹ پھیر نے ایک امیر انسان کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ اور بھی جملے بنا سکتے ہیں اس کے۔ اب آگے دیکھیں، زمانہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس جملے کا مفہوم ہے کہ زمانے میں وقت کے حساب سے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ زمانہ سدا ایک سا نہیں رہتا، یعنی کہ وقت جو ہے یا زمانہ ایک سا نہیں رہتا کبھی بھی۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ زمانے میں وقت کے حساب سے کیا ہے؟ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں اور کبھی ناسازگار۔ تو نیچے دیے گئے جملوں کا مفہوم سمجھیے اور لکھیے۔ فرسٹ سوال ہے، آہستہ آہستہ اس کی یاد مٹ گئی، اپنے جذبے کی آنچ بھی اس میں شامل کر دی۔ کیلاش مندر ایلورا کے غار کی جان ہے، کیلاش مندر ایلورا کے غاروں کی جان ہے۔ دیواروں پر مہاتما بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانیاں تصویروں کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی یاد مٹ گئی، تو جواب ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مطلب کہ بدھ مت کے بدھ کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اجنتا میں بھی کوئی باقی نہ رہا، تو لوگوں کے دلوں سے بھی آہستہ آہستہ اس کی یاد مٹ گئی۔ سوال سیکنڈ ہے، اپنے جذبے کی آنچ بھی اس میں شامل کر دی۔ جواب، کسی کام کو محض ایک ذمہ داری سمجھ کر نہیں بلکہ پورے دل اور سچی محبت، جوش اور گہرے لگاؤ کے ساتھ کرنا۔ سوال تھرڈ ہے، کیلاش مندر ایلورا کے غاروں کی جان ہے۔ جواب، کیلاش مندر ایلورا کا سب سے شاندار اور اہم مرکزی حصہ ہے۔ کیلاش مندر دنیا کا کیا ہے؟ خوبصورت ترین مندر ہے۔ سوال فورتھ ہے، دیواروں پر مہاتما بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانیاں
تصویروں کی زبانی بیان کی گئی ہیں؟ جواب: ایسی خوبصورت تصویریں اور خاکے بنائے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر مہاتما بدھ کی پچھلی زندگیوں کی کہانیاں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب آگے دیکھیے، درج ذیل جدول میں دیے گئے حروف کی مدد سے غاروں کے نام تلاش کیجیے اور لکھیے۔ ادے گیری، بھیم بیٹکا اور بادامی، اجنتا، ایلورا اور ایلیفینٹا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں یہ ایک پزل ہے، یہ اس میں ہمیں ورڈز بنانے ہیں اپنے۔ یہ اس طرح بنائے گئے ہیں: الف، دال، یہ، گاف، یہ، را اور یہ۔ تو یہ کیا بنا؟ ادے گیری۔ کیا ہے یہ؟ ادے گیری۔ اور یہ آگے دیکھیے، بھیم بیٹکا، بھے، یہ، میم، پے، یہ، ٹا، ٹے، کاف، الف۔ کیا بنا یہ؟ بھیم بیٹکا۔ اسی طرح بادامی، با، الف، دال، الف، میم، یہ۔ تو کیا بنا ہمارا؟ بادامی۔ اسی طرح ہے یہ ہے الف، یہ، لام، یہ، پے، نون، ٹے، الف، ایلیفینٹا، ایلیفینٹا۔ اسی طرح یہ دیکھیے، الف، یہ، لام، واو، رے، الف۔ کیا بنا یہ؟ ایلورا، الف، یہ، لام، اے، لام، واو، لو، ایلو، را، الف، ایلورا۔ اسی طرح یہ ہے الف، جیم، نون، تے، الف، الف، جیم، نون، اجن اور تا، الف، اجنتا۔ تو چلیے اب اور آگے پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو، آپ کو معلوم ہے کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ درج ذیل جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کیجیے۔ اب فعل معروف کیا بتایا گیا ہے؟ کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو، جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہمیں یہ جملے دیے گئے ہیں، تو اس میں ہمیں درج ذیل جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کرنا ہے۔ تو غار میں ہر طرف روشنی کی گئی ہے، غار میں ہر طرف روشنی کی گئی ہے۔ تو روشنی کس نے کی ہے؟ تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ فاعل معلوم کرنا ہے۔ تو خادموں نے ہر طرف روشنی کی ہے۔ اسی طرح دیکھیے آگے، یہاں ایک مندر بنوایا گیا ہے، یہاں ایک مندر بنوایا گیا تھا۔ تو راجا نے، یا آپ اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ، راجا نے یا اشوک نے، راجا نے ایک مندر بنوایا تھا۔ تصویروں کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ مصور نے تصویروں کی زبانی بیان کی ہے۔ مصوروں یعنی کہ تصویر بنانے والوں نے تصویروں کی زبانی بیان کی ہے۔ یہ قدرتی نہیں ہے بلکہ چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ تو یہ قدرتی نہیں ہے بلکہ یہ سنگ تراشوں نے کیا ہے؟ چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ سبق سے تلاش کر کے اس میں خاص اور اسم عام کی 4 مثالیں دیے گئے جدول میں لکھیے۔ ان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے کہ اس میں خاص اور اسم عام کی 4 مثالیں لکھنی ہیں۔ تو اس میں خاص کیا ہے؟ اجنتا، مہاتما بدھ، ہمالیہ پہاڑ، ہندوستان۔ اس کے علاوہ آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسم عام غار، تصویر، مندر، چٹان۔ کیا ہے ہمارا یہ اسم عام ہے اور اسم خاص ہے۔ آپ اسم کے بارے میں پڑھیے، آپ کو اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ اسم عام اور اسم خاص کیا ہے۔ آپ اس کے علاوہ اور بھی لکھ سکتے ہیں ایگزامپل۔ آگے دیکھیے، جس طرح یونیسکو دنیا کی نادر تاریخی عمارتوں کو اپنے انڈیکس میں عالمی سطح پر شامل کر کے ان کی حفاظت کرتا ہے،
اسی طرح ہندوستان کا محکمہ آثار قدیمہ کیا ہے؟ قومی سطح پر ملک کی تاریخی اور تہذیبی عمارتوں کی فہرست بنا کر ان کے تحفظ کا انتظام کرتا ہے۔ تاریخی مقامات پر جگہ جگہ بورڈ نصب کیے جاتے ہیں جس پر اس مخصوص جگہ کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ بیشتر جگہوں پر یہ بورڈ بریل میں بھی ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جگہ کیو آر کوڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ اسے اسکین کر کے کیو آر کوڈ کو ویڈیو کی مدد سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔